अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाइंड अप विद इसाराना में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ताज़ा तरीन तो अब तक है कि वज़ीर आज़म पहुँच गए, मुलाकात हो गई, शोधा को दफना दिया गया और वज़ीर आज़म ने वहाँ पे लवाहिकीन से मुलाकात की। उसमें उन्होंने कहा कि हमने आपको तहरीरी ज़मानत दी है जो जो आपने मांगी हैं, और उसके बाद वहाँ पे और भी उन्होंने गुफ्तगू की जिसमें बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने डिस्कस किया। मिसाल के तौर पे उनका ये कहना था कि 30 से 40 लोग 35 से 40 लोग हैं दहशतगर्द जो ये सब कुछ कर रहे हैं, और ये दाइश है जिसके पीछे भारत मौजूद है। और उनका कि मार्च में मैंने अपनी काबीना को बता दिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, और हमारे जो इदारे हैं सिक्योरिटी इदारे, उन्होंने 3-4 बड़े इवेंट्स जो है उनको भी रोका, वरना ये बहुत कुछ नुकसान हो सकता था। फिर उन्होंने खुसूसी तौर पे शिया सुन्नी फसादात फैलाने की जो साजिश है उसके ऊपर गुफ्तगू की। बहरहाल वज़ीर आज़म वहाँ पहुँच गए और वो एक जो टेंशन चल रही थी पिछले कई दिनों से वो ख़त्म हो गई। और लेकिन ये गुफ्तगू अभी हनूज जारी है कि वज़ीर आज़म को पहले पहुँचना चाहिए था या वो उन्होंने जो फैसला किया वो ठीक किया। इस पे हम गुफ्तगू करेंगे, और इसके साथ हम गुफ्तगू ये भी करेंगे कि ये जो दाइश है ये अचानक इसका फिर से कैसे शोर बुलंद हो रहा है। और जब अमरीका जो है वो खुद एक शदीद खलफशार का शिकार है, और ये कहा जाता है कि दाइश के पीछे अमेरिका की ट्रेनिंग, इसराइल की ट्रेनिंग है, तो क्या दाइश पाकिस्तान में अब तालिबान के बाद कोई नया रंग लेके आना चाह रहा है और ये उसका आगाज़ है? और पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों का इस हवाले से क्या प्लान है और क्या वो कर सकते हैं तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हज़ारा बरादरी के लिए, जिनके लिए हमारे सारे पाकिस्तानियों के जो दिल हैं वो दुखी हैं। और हम ये समझते हैं कि एक जो गोली लगती है और जिससे खून का एक छींटा भी बुलंद होता है तो वो ना शिया होता है, ना वो सुन्नी होता है, ना वो वहाबी होता है, ना वो देवबंदी होता है, वो पाकिस्तानी होता है। ना वो हज़ारा का होता है, ना वो किसी और सूबे का या शहर का होता है, वो पाकिस्तानी होता है। दहशतगर्दी का शिकार जो भी होता है वो पाकिस्तानी होता है। वो ये रंग, नस्ल, नाम, लिसानियत, ये तो बाद की बातें, और लोग जान के इन चीज़ों को फैलाते हैं ताकि हमारे अंदर तफरका बढ़े, और यहीं पे हमारी जो इल्म दानिश है और कौम की फरासत है वो उसका इम्तहान होता है। और ख़ास करके पाकिस्तान की जो क़यादत है उसका इम्तहान होता है कि वो कौम को इन बखेड़ों से किस तरह निकालती है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हमारे सियासतदान कभी नहीं सीख पाएंगे। वो हमेशा गिरते हैं और फिर संभलते हैं, और संभलने के बाद फिर गिर जाते हैं। इस पे गुफ्तगू करेंगे प्रोफेसर नईम मसूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर तालीम, जंग के कालम निगार, मेरे भाई, मेरे दोस्त, और बड़े अच्छा बोलते हैं, नपातुला बोलते हैं। अभी मैं जब इंट्रो था तो मैं उन्हें कह रहा था कि आप जो मर्जी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बोलें, आपको खुली इजाज़त है, तो उन्होंने कहा नहीं, ही इज़ माई प्राइम मिनिस्टर। मेरे इख्तिलाफ हो सकते हैं वो इमरान खान से, लेकिन उसका एहतराम बीइंग प्राइम मिनिस्टर मेरा फ़र्ज़ है। देखिए यही फ़र्क होता है तालीम में और नाख्वानदा लोगों के अंदर। प्राइम मिनिस्टर है वो हमारा, हमें उसको इज्जत देनी है, और अगर हमने उसको कबूल नहीं करना तो अगला इलेक्शन सर पे खड़ा है, जवाब दे देंगे। प्रोफेसर साहब, मैंने ये बंद इसलिए नहीं बांधा कि अब आप कुछ कह ही ना सकें इमरान खान के खिलाफ लेकिन क्या समझते हैं कि ठीक पहुंचे, देर से पहुंचे, मौक़िफ़ दुरुस्त है उनका, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इशाराना बात ये है कि जो लोग कॉरिडोर के अंदर होते हैं, जितनी बातों का उन्हें पता होता है, हमें उन सारी बातों का पता नहीं होता। बाज़ औक़ात हमारे अंदाजे होते हैं, बाज़ औक़ात हमारे ज़राए होते हैं, बाज़ औक़ात हमारा तअस्सुब होता है। तो ये सारे हमारे अंदर आकर के कभी एनालिस्ट बन के बोलते हैं, कभी एंकर बन के बोलते हैं, कभी हमारे कलम का सरीर खामा होते हैं, और कभी हमारी ख्वाहिशात का ऐलान। बात यह है कि पहली बात जो काबिल गौर है, पूरी कौम का दिल दुखा, दिल खराश वाक़या था। मैं, आप, मेरा वज़ीर आज़म, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वज़राए आला सारे शदीद, सबको दुख है, हमें भी दुख है। शुहदा को दफन कर दिया गया, इट्स गुड। वज़ीर आज़म चले गए, इट्स वेरी गुड। अब यहाँ काबिल गौर नुक्ता ये है कि राणा साहब वहाँ एक वज़ीर आला भी थे, वहाँ एक पूरी हुकूमत थी। सही समझ ये आई कि उनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। अच्छा, फिर वज़ीर आज़म मोहतरम की अपनी भी एक कैबिनेट है, वज़ीर दाखिला हुआ करते हैं, उनको भी वो नहीं मान रहे थे। फिर देर काहे की थी? देखिए, जमहूरियत इंसानी हकूक को पहले मद्देनजर रखती है। मैं किसी डायलॉग की तरफ नहीं जाऊंगा इससे पहले जो हुए, लेकिन इतना मैं जमहूरियत की बात करता हूं कि वजीर आजम साहब ब्लैकमेल हों
یا نہ ہو, ان کا منصب اس کی اجازت دیتا ہو یا نہ دیتا ہو, جمہوریت یہ کہتی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ان سب کا وزیر اعظم ہے جنہوں نے ووٹ دیے, جنہوں نے ووٹ نہیں دیے, جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیے یا جنہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا. وہ لاشوں کا معاملہ تھا, لاشوں پر جس نے بھی سیاست کی ہے, وہ کوئی ایکس وائی زی ہے, ان کو اللہ ہدایت دے. وزیر اعظم صاحب جلدی چلے جاتے. اچھا پروفیسر, جو وزیر اعظم کا موقف ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو آنا ہی تھا. وہ کہتے ہیں جب میں پرائم منسٹر نہیں تھا تو میں تو پہلے پہنچ گیا تھا, لیکن اب پرائم منسٹر ہے. ایک منٹ, جب بندہ پرائم منسٹر نہیں نہ ہوتا, جب حکومتی کلگی نہیں لگی ہوتی, اسحاق رانا بندہ پہلے ہی پہنچتا ہے, جس طرح بلاول اور مریم پہنچے ہیں. ہاں, اگر عمران خان محترم وزیر اعظم نہ ہوتے تو پہلے ہی پہنچتے. یہ میں آپ سے بھی ٹھیک ہے نا, لیکن دیکھیں پروفیسر صاحب, وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ جو انہوں نے آج دبے دبے لفظوں میں دو لفظ کہے کہ دیکھیں میں نے آنا ہے, سیکیورٹی کے مسائل ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے, پرائم منسٹر کا کوئی اور بھی بہت سارے وہ ہوتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا مس ہینڈل تو ہوا. وزیر اعظم نے جو جملے کہے شاید وہ نہ کہتے تو بہتر تھا. پھر جلتی پہ تیل کا کام مریم صاحبہ نے کیا اور انہوں نے اشتعال کو پھیلایا. پھر آپ کیا نہیں سمجھتے کہ اس موقع پہ ذرا تدبر کا مظاہرہ نہیں ہوا دونوں جانب سے؟ اچھا, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ کیوں نہیں سمجھتے, وزیر اعظم محترم کیوں نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن نے تو یہ کہنا کہلانا ہی ہوتا ہے نا. تو وہ میرے خیال میں تو دیکھیں, وزیر اعظم صاحب کو کم بولنا چاہیے, ان کے فیصلے بولنے چاہیے. بالکل صحیح, لبکشائی نہ بھی کریں, ان کے فیصلے بولیں. باقی آپ نے انٹرو میں بات کی تھی الیکشن ہے, پھر ہو جائے گا, یا محبت ہو جائے گی یا نفرت ہو جائے گی, ظاہر ہے وہ عوام فیصلہ کر دیں گے. بات یہ ہے کہ ایک, اگر مجھے گزارش کی اجازت دیں, آپ کو یاد ہے کہ زرداری دور میں بھی ایسا ہوا تھا, اور ان دنوں میں وقت ٹی وی پہ بیٹھا کرتا تھا, نوائے وقت کے گروپ کا. آپ کو پتہ یہ ہزارہ برادری کا ہی مسئلہ تھا. ان کے ساتھ یہ علمیہ جنم لیتے رہتے ہیں, اور افسوس کہ ہم ان کے لیے کوئی سیکیورٹی اس طرح کا ارینج نہیں کر پاتے, نہیں کر سکے. لیکن وہ دور, وہ احتجاج پوری حکومت ہی نہیں, پوری پیپلز پارٹی کھا گیا تھا, گورنر راج لگ گیا تھا. آخری ایام چل رہے تھے پیپلز پارٹی کے, اور غالباً راجہ پرویز اشرف کی حکومت تھی. وہ جب حکومت ختم کی گئی, گورنر راج لگا, تو اس کے بعد وہاں پیپلز پارٹی پنپی نہیں. آپ کو پتہ ہے اسلم رئیسانی ایٹسٹرا, لشکر رئیسانی وغیرہ سب دوسری پارٹیوں میں, بالخصوص نون لیگ میں چلے گئے تھے. تو شاید عمران خان کے ذہن میں یہ بھی ہو کہ اس سے بڑا فیصلہ تو وہ لے نہیں سکتے. کیا ہوتا, اب میں عمران خان کی جگہ اگر آپ اور ہم سب سوچیں تو ممکن ہے, میں نے شروع میں بات کی کہ وزیر اعظم ہے, سوچ رہے ہوں گے, اچھا ایک وزیر اعظم کو ان کی کابینہ بھی نہیں ہلنے دیتی, انہیں اچھے کام مشیر, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مشیر بھی جو ہے نا, پھر آپ دو باتیں کر گئے, میرے ذہن میں تو دو آ گئے ہیں, مشیر کوئی اور ہے, کابینہ کوئی اور ہے. وہ کہتے ہیں نا, میں پیار ہوں کسی اور کا, مجھے چاہتا کوئی اور ہے. تو بہرحال میرا خیال ہے کہ جب غم ہو, دکھ ہو, تو پھر سیاست نہیں کیا کرتے. میں بھی آج یہ نہیں کرنا چاہتا. اب حکومت کو, اپوزیشن کو, پیپلز پارٹی بھی حکومت ہے ایک جگہ, نون لیگ بھی ساری عمر حکومت رہی ہے. سوچنا یہ ہے کہ وزیر اعظم محترم نے جو داعش کا نام لیا ہے, جو بھارت کا نام لیا ہے, جو فرقہ واریت کا نام لیا ہے, کیا اس پہ ہم نے کریٹیسائز کرنا ہے یا مل بیٹھ کے سوچنا ہے؟ دیکھیں پی ڈی ایم اپنے جلسے زندہ رکھے, اوکے کوئی بات نہیں, یہ سیاست میں ہوتا ہے, پی ڈی ایم اپنے الیکشن کی تیاری کر رہی ہے, جب بھی ہو. لیکن جو وزیر اعظم نے داعش کی بات کی ہے, جو وزیر اعظم نے جو شیعہ سنی فسادات کے خدشات کی بات کی ہے, جو بھارتی انوالومنٹ کی بات کی ہے, اس پہ ہر پاکستانی کو سوچنا ہے کہ یہ ہمیں ہمارے ساتھ کب تک چلے گا, اس کو ہم نے کیسے روکنا ہے. ایک بات مجھے اور کہنے کی اجازت دے دیجئے کہ آپ اب دیکھیں نا, کسی سے موٹر سائیکل لگ جائے, گاڑی لگ جائے, اسے کہتے ہیں تیرا قصور ہے, بریک تم نے لگانی تھی, پیچھے ہم سایوں نے نہیں لگانی تھی, یا پچھلی گاڑی والے. سیکورٹی ایجنسیز جو ہماری ہیں, اٹس فیلئر, ہونا نہیں چاہیے. ہم جوہری توانائی والے ملک ہیں, اگر ایسا ہی ہونا ہے تو کیا فرق پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, ان کی ہو, ان کی ہو. میں سیکیورٹی جو ادارے ہیں ان کی کوئی حمایت نہیں کر رہا, لیکن یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جنہوں نے دہشت گردی کرنی ہے وہ تو ہر وقت تیار رہتے ہیں.
اور ظاہر ہے بہت سارے آپریشن آج وزیر اعظم نے کہا کہ 4-5 آپریشن ہمارے اداروں نے ان کے ناکام کیے، کہیں ایک کامیابی ہو جاتا ہے، کیونکہ دہشت گرد تو طے کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اسے جب موقع ملے گا وہ کرے گا. لیکن داعش والی جو بات ہے یہ بڑی خطرناک ہے. ایک عرصے بعد پھر داعش کی آواز بلند ہو رہی ہے، اور ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شام عراق کے اندر جا کے داعش کا خاتمہ ہو چکا ہے. داعش کا جو البغدادی ہے اس کے مرنے کے بعد داعش اپنی موت مر چکا ہے. لیکن آج وزیر اعظم نے داعش کا نام لے کے ایک دفعہ پھر ہمیں الرٹ کر دیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس خطے کے اندر ایک دہشت گردی کا نیا چہرہ سامنے آنے والا ہے؟ دیکھیں یہاں ایک دہشت گرد ہے، اور اس نے ایک ہی دہشت گرد نے ایک چہرے پہ کئی چہرے سجا رکھے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی موساد کا شاگرد ہوتا ہے، کوئی را کا شاگرد ہوتا ہے، کوئی امریکن CIA کا شاگرد. یہ شاگردان سارے جو میں نے 3 ٹرائکا آپ کو بتایا نا، امریکن CIA اور موساد اور یہ جو را ہے، یہ انہی کے نام بدلتے ہیں. لیکن میں ایک دیکھیں رانا، آپ میرے استاد بھی ہیں میرے ہم عمر، سمارٹ مجھ سے زیادہ ہیں، اور میرے استاد بھی ہیں. میں ہر بات معذرت کے ساتھ ہی کہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کی یہ بات ابھی مجھے انکمپلیٹ لگتی ہے. اٹس ناٹ سو میچور یٹ. ہمیں اس پہ سوچنا ضرور چاہیے. آپ اسے ایک ڈیبیٹ کہہ سکتے ہیں، آپ اسے ایک وارننگ کہہ سکتے ہیں، لیکن داعش والا معاملہ مجھے لگتا ہے بھارت والا معاملہ ان کا 101% ٹرو ہے. اب اس کو کوئی ایولیوشنری سٹیجز ہیں داعش کی یا کوئی ماڈیفکیشن ہے تو دیٹ از سم تھنگ ایلس. وہ جو داعش جسے ہم نے پڑھا سنا، جس کی باتیں کرتے ہیں، ابھی مجھے اس کی انوالومنٹ کوئی قبل از وقت، اگر ان کے پاس شواہد ہیں تو پھر تو 100. لیکن میں کہتا ہوں کہ ابھی یہ بات میرے خیال میں اممیچور ہے. حکومت کو تو اپوزیشن سے زیادہ نہیں پروفیسر، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو وزیر اعظم کی انفارمیشن ہے وہ اتنی مستند نہیں ہے، یا وزیر اعظم نے داعش کا نام غلط لیا ہے؟ تھوڑی سی سیاست. اچھا، اس میں کیا سیاست ہے؟ کیا وہ اگر یہ کہہ دیں کہ طالبان یہ کر رہے ہیں تو تب بھی کون سا فرق پڑ جاتا ہے؟ یہی تو میں کہتا ہوں نا، ہم وہ پیٹ نام نہ رکھ. دیکھیں رانا صاحب، بڑی سچی حقیقت ہے، اٹس یونیورسل ٹروتھ. جس طرح آپ نے کہا نا کہ دہشت گرد ہر ٹائم تیار ہوتا ہے، کیا سیکورٹی ایجنسیز کو ہر ٹائم تیار نہیں ہونا؟ تنخواہیں لیتے ہیں، تیار تو ہوتے ہیں نا یار. وہ سیکورٹی ایجنسیز تو ایسے گول کیپر کی طرح ہے نا، جو 100 گول روکے تو نام نہیں ہوتا ہے، 1 گول ہو جائے تو نام ہو جاتا ہے. پھر ان ہاتھ جڑوں کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ یہی کہوں گا کہ اب تک کوئی پکی بات وزیر داخلہ کی طرف سے آ جائے. ہر بات وزیر اعظم صاحب محترم کیوں اپنے یہ انفارمیشن منسٹر یا وزیر داخلہ والی باتیں وہ خود نہ کرے تو اچھا. وہ گئے ہیں، وہ باپ ہیں قوم کے اس وقت بطور وزیر اعظم، وہ دستے شفقت رکھتے، کہتے. اگر پھر مجھے پتا ہے آپ مجھے ٹوکیں گے، میں اس پہ مطمئن نہیں ہوں. آئی ایم سوری. ابھی پتا کرنا ہے ہمیں کہ ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ داعش کا جو نام ہے ہم اس کو کسی کا بھی نام آپ قبل از وقت لے رہے ہیں، آپ اس کو مرہم تو کہہ سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات نام لینے سے اشارہ تفتیش خراب ہو جاتی ہے. پروفیسر ایک اور بات مجھے اس پہ آپ سے کرنی تھی کہ ٹھیک ہے ہم داعش کا تو چلیں، ہم نے بات مان لی، لیکن یہ جو بھارت ہے یار، کب تک ہم اس کے ہاتھوں اسی طرح پٹتے رہیں گے، اپنے لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ کب تک ایسے بین ڈالتے رہیں گے؟ کیسے بند باندھا جائے یار بھارت کا؟ یس، دس از دا سٹوری. اور جو ہمیں زخم دیتی ہے، کب تک؟ دیکھیں، جب تک ہم بھارت کو اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، اگر وہ ایسا کرتا ہے بھارت تو ہمیں سکھوں کا ساتھ دینا ہے. میں آپ کی وساطت سے کہتا ہوں، اگر بھارت کشمیر میں کچھ کرتا ہے تو پھر ہمیں خالصتان والوں کا ساتھ دینا ہے. ہم اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مفاہمت، دیکھیں مفاہمت ہوتی ہے اپنوں سے، رشتہ داروں سے، شریکے سے، برادری سے. دشمن سے یا صلح ہوتی ہے یا دشمنی ہوتی ہے. آپ کی نہ اس سے کبھی صلح ہے، آپ کی اس سے ہمیشہ دشمنی ہے. اسے کہیں بھائی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے اور یہ دینا چاہیے. اب اگر آپ نے اٹھ کے یہ کہہ دینا ہے کہ پھر کیا ہم جنگ شروع کر دیں، تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن اگر جو بھارت کرتا ہے، اگر اس نے اپنی ایجنسیاں رکھی ہیں، اس نے راہ رکھا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ہم نے بھی رکھا ہے نا. اگر وہ ڈھولکی بجاتا ہے تو ہمیں ان کا ڈھول بجانا پڑے گا. وگرنہ آپ نے جو مجھے کہا ہے نا، کب تک؟ جب تک آپ ان کا جواب نہیں دیتے تب تک. کیونکہ اقوام متحدہ کو آپ نے دیکھ لیا، امت مسلمہ کو آپ نے دیکھ لیا، مودی کو آپ نے دیکھ لیا، واجپئی منموہن کو آپ نے دیکھ لیا.
سوری ٹو سے اچھا سب ہمارے ساتھ منافقت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ ہم موقع دیتے ہیں، یہ بھی ایک بات، موقع دیتے ہیں. اب جب یہ کچھ ہوا تھا، پی ڈی ایم کو، حکومت کو ایک صفحے پہ ہونا چاہیے تھا. ہر ایک نے سیاست کی. میں بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بریگیڈیئر صاحب یہ اچانک داعش کا نام اچانک ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ داعش ایک عرصے سے اس علاقے میں کام کر رہی ہے؟ کیونکہ ہماری کتابوں میں تو داعش کی کمر ٹوٹ گئی تھی اور البغدادی کے مرنے کے بعد ہم سمجھتے تھے کہ یہ باب بند ہو گیا. جی بالکل، وہ تو تقریباً ختم ہو چکے ہیں. یہ یہاں پر جس عناصر نے ان کے ساتھ الحاق کیا تھا اس میں ایک لشکری جنگی تھی اور ایک لشکری جنگی العالمی تھی. یہ میرے خیال میں اس کو ریفر کر رہے ہیں. اس کے کچھ لوگ افغانستان میں رہ گئے تھے، جو زیادہ 30-35 لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس گروپ کے رہ گئے تھے. انہی کو بنا فرنٹ پہ رکھ کے یہ انڈیا کی بیسیکلی ایک ڈیزائن ہے جو کہ حکومت کو معلوم ہے، اور ابھی تک تو یہ انفارمیشن کانفیڈینشیل کی ابھی جو ہے شاید میڈیا میں آئے. اس میں یہ ہے کہ انڈیا نے کوئی 3-4 مہینے پہلے پتہ چلا تھا کہ وہ پاکستان میں شیعہ سنی فسادات کرانا چاہتے ہیں، اور میرے خیال میں اس کے لیے ایک عالم دین کو کراچی میں مولانا عادل صاحب کو، جی ہاں، ان کو شہید کیا گیا، اور پھر اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور یہ اسی پورے آپریشن کی ایک کڑی ہے کہ اس میں سے یہ لوگ بھی جو ہے اس کا ٹارگٹ بنے. اور میرے خیال میں حکومت کو پوری طرح معلوم ہے. بریگیڈیئر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آج مجھے یہ اڑتی خبر بھی ملی کہ ہم ان لوگوں کے خلاف کوئی آپریشن کا بھی سوچ رہے ہیں، تو ہمارا حق ہے جب وہ ہمارے سرحدوں میں گھس کے ہمارے پیاروں کو مارتے ہیں تو کہ انہیں ہم کوئی سرجیکل اسٹرائک کرتے؟ سر دراصل بین الاقوامی تعلقات میں ساری چیزیں سوچ سمجھ کے کرنی پڑتی ہے. دراصل اس طرح کی قوتیں ہیں افغانستان میں کہ وہ پاکستان کے اندر بھی اس طرح کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ وہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھارت صرف اکیلا ہے. وہاں پر امریکن فورسز بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ انہی کا جو ڈیزائن ہے اس کے اندر یہ سارا کام ہو رہا ہے. کسی جگہ اس پہ بھارت کا کوئی حصہ نکل آئے گا، اور کسی میں جو ہے وہ ایران کا بھی کچھ حصہ نکل آتا ہے. تو آپ سڈنلی جنگ اس طریقے سے نہیں لڑ سکتے، اس کے لیے پراپر پلاننگ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے سر، جب ہم بریگیڈیئر صاحب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 35 سے 40 لوگ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بھی ورک آؤٹ تو کیا ہوا ہے نا ان لوگوں کو، کہ ہمیں پتہ اتنے لوگ ہیں، اتنی تعداد میں ہیں، یہاں ہیں. تو ایک دفعہ ہم کیوں نہیں باقاعدہ ایک اسٹینڈ لیتے اور یا تو افغانستان حکومت سے کہیں ہم کہ بھئی آپ کی سرحد استعمال ہوتی ہے، آپ کی طرف سے لوگ آتے ہیں اور آ کے وہ مارتے ہیں. اس بار تو 7 جو ہیں وہ افغانی بھی ان میں شامل ہیں شہید ہونے والوں میں. تو دونوں ملک مل کے کیوں نہیں کوئی آپریشن کرتے؟ یا کوئی افغانستان میں بھی ایک ایسا خطہ ہے جہاں پہ خود افغانیوں کی بھی نہیں چلتی؟ دراصل افغانستان میں ان کی نہیں چلتی، اور وہ وعدہ ضرور کرتے ہیں اور ہم ان کو بتاتے رہتے ہیں، لیکن افغانستان کی موجودہ حکومت یا صدر جو ہے وہ افغانستان میں کابل کے میئر شپ تک ہی شاید محدود ہے. نیچے علاقوں میں جیسے قندھار ہے، یہ غزنی ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی علاقے ہیں اس میں ان کا ریٹ نہیں ہے. تو کافی ساری جو سچویشن ہے وہ اس طرح ہے کہ افغانستان کی جو ڈیسٹیبلائز کنڈیشنز ہے وہ ہماری طرف آ سکتی ہیں، اور ہم بڑے انہماک سے بڑے اس سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ فالو کم سے کم ہو. ٹھیک ہے سر، ایک
ایک سوال اور میں نے آپ سے کرنا ہے پھر میں بریک لوں گا. سر یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ ہماری طرف بھی آ سکتی ہے, ایک ایسے مرحلے پہ جب امریکہ اور طالبان آمنے سامنے بیٹھے ہیں, امن مذاکرات چل رہے ہیں اور پاکستان سہولت کار ہے ان مذاکرات کا, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک جو اس خطے کا توازن ہے اسے خراب کرنے کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ کہا جاتا ہے یہ شمالی اتحاد کے طرفدار رہے ہیں اور طالبان سے ان کی ایک پرانی مخاصمت چل رہی ہے. جی بالکل. دراصل اگر طالبان, ہم اس طرح تو نہیں کہہ سکتے اور نہ اس طرح سوچ رہے ہیں کہ طالبان پاور میں آ جائیں گے, کیونکہ میرے خیال میں یہ جو موجودہ بات چیت ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ تمام حکومت میں شامل ہوں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ قابض ہو جائیں گے دوبارہ, لیکن اگر وہ ہوتے ہیں تو میرے خیال میں وہ ضرور ان لوگوں کو سیدھا کریں گے. اچھا سر, میں کیونکہ یہ بات تشنا رہ جائے گی, یہ جو شیعہ سنی کا ایک وہاں پہ کانفلکٹ ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کانفلکٹ ہے یا اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے بھارت اور ہمارے جو دشمن ممالک ہیں وہ اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں, یا واقعی وہاں کوئی اس طرح کا آپس میں ہے بھی؟ میرے خیال میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. شیعہ سنی جو ہے ہمارے رہتے ہیں, ہمارے دوستی بھائی چارے بھی ہوتا ہے. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بنیادی ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمارے ملک میں فائدہ اٹھانے والے بہت ہیں. آپ نے دیکھا کہ ابھی یہ واقعہ ہوا کتنا افسوسناک. آپ نے یہاں تک دیکھا کہ ہمارے قابل قدر سیاستدان بھی وہاں پہنچ گئے تھے, وہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کچھ وہاں پر ہزارہ کمیونٹی کے اندر لوگ ہیں, ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے. ایک ان کی بڑی پارٹی ہے MWM, وہ ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی. ساری چیزیں جو ہے جو ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ دیکھ رہے تھے اور پرائم منسٹر صاحب کو ایڈوائز کر رہے تھے کہ ان کو کیا کرا, اور میرے خیال میں یہ بڑا ڈیلیکیٹلی اس کو ہینڈل کیا گیا ہے. اور الحمدللہ کہ آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیلیکیٹلی ہینڈل کیا گیا. جو نقصان ہوا آگے جو یہ تو پورا ایک پلان ہے, وہ پورا انفولڈ ہوگا تو اس سے, یعنی ایک طرف صرف شیعہ نہیں ہے, سنی عالم کو بغیر کسی وجہ کے اس کو شہید کیا گیا. بالکل صحیح, بہت شکریہ. تو اس طرف سے بھی جی بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, بہت شکریہ. آخری بریک سے پہلے جو یہ ثانیہ ہوا اور جس طرح ہوا اس سے ہمارے دل ظاہر ہے زخمی تھے, لیکن اس کے بعد اسے مس ہینڈل کیا گیا اور اسے خود ہماری سیاسی قیادت نے بھی شیعہ سنی کا ماحول بنانے کی کوشش کی, اور جو دھرنے تھے ان کے اندر بھی ہماری سیاسی قیادت جا کے اہل تشیع بھائیوں کے ساتھ بیٹھی. تو کیوں ہم نے کوشش کیوں کی کہ یہ ایسے لگے کہ یہ صرف شیعوں کا قتل ہے؟ یہ کیوں نہیں کوشش ہوئی کہ ہم یہ ثابت کرتے کہ یہ پاکستانیوں کی شہادت ہے؟ میرا خیال ہے کہ سارے لوگوں نے یہ شیعہ قتل نہیں ثابت کرنے کی کوشش کی. شیعہ بھی پاکستانی ہے. اگر ہم کہہ بھی دیں کہ شیعہ قتل ثابت کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کا مطلب پھر بھی یہ نہیں نکلتا کہ ہم سنیوں کو ابھار رہے ہیں یا کسی اور کو ابھار رہے ہیں. دیکھیں اشارانہ سیاست سارے کرتے ہیں, حکومت والے بھی کرتے ہیں اور غیر حکومت والے بھی کرتے ہیں. میرا خیال ہے ہمیں وقفے سے جانے سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ سیاست کسی کو نہیں کرنی چاہیے, نہ ساری اپوزیشن کرتی ہے نہ ساری حکومت کرتی ہے. میں حکومت کی مہربانی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ PDM نے کیا. چلیں ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. کچھ دفاعی ماہرین ہمارے ساتھ ہیں جن سے ہم بات کریں گے کہ کیا واقعی اس خطے کے اندر کوئی اس طرح کی تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ کوئی ایک نئی دہشت گرد تنظیم جنم لے رہی ہے. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے داعش کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی, لیکن میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا ماحول کو بدلیں اور آج وزیر اعظم نے جو سیاسی گفتگو کی ہے اس کے اوپر بھی بات کی جائے. پروفیسر صاحب, وزیر اعظم کہتے ہیں یہ جو ٹوٹ بٹوٹ ہے میں ان کو
चाहे कुछ हो जाए। मैं बल्कि उन्होंने ये कहा कि मैं अगर इन टोट बटोटों की बात मान लूँ तो मेरी ज़िंदगी भी आसान हो जाए और सारी चीज़ें आसान हो जाएं। तो ये टोट बटोट तो सर 1947 से अब तक चले ही आ रहे हैं किसी न किसी शक्ल में। देखें, कभी इमरान खान मोहतरम हमारे प्यारे वज़ीर आज़म भी टोट बटोट का हिस्सा रहे हैं। मैंने कई फोटोग्राफ ऐसे देखे जिसमें मुशर्रफ साहब, काजी हुसैन अहमद साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, आपको MMA का दौर याद होगा। जी जी बिल्कुल। तो ये भी उनके साथ खड़े हुआ करते थे। मैंने इन्हें मियां नवाज शरीफ के पीछे, मैंने अगर इन्हें नहीं देखा तो पीपल्स पार्टी के साथ खड़े, मुमकिन है आपने देखा, मैंने नहीं देखा। नहीं, एक आपको याद होगा पीपल्स पार्टी की ब्रीफिंग थी, शायद एतजाज हसन या कौन दे रहे थे और इमरान उनके पीछे खड़े थे। ये नवाज शरीफ के दौर की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है। वो भी फिर सारे खड़े होंगे ना उस वक्त की टोट में। हाँ, बिल्कुल, सारे पकी थी, उस खीर का ये भी एक चावलों का दाना होंगे। तो अब मामला ये है कि ये एक जमहूरी वजीर आजम को, मेरा ख्याल है कि अगर सामने से कोई ऐसा फायरिंग सियासी पॉलिटिकल होती है तो जवाब देना पड़ता है। अदरवाइज वजीर आजम मोहतरम के मनसब को ये इजाजत नहीं देता। जितना कम बोलेंगे अच्छा करेंगे, कहते हैं वो गलत नहीं है, ये मैं भी मानता हूं। लेकिन यार राणा, मुझे ये बताओ, इतने मिनिस्टर किस लिए पाले हैं, इतने मशीर उन्होंने अपने दोस्त किस लिए रखे हैं, उन्हें बोलने दें। फिर मेरा इसी पे मैं गुफ्तगू में अब्दुल्ला गुल साहब को भी शरीक कर लें, मैं साथ साथ उनसे भी बात करते रहेंगे। अमीर गुल साहब के साहबजादे, बड़ा नाम है, बड़े बाप के बड़े बेटे हैं। इनके फादर मेरे दोस्त थे जी, इन्हें पता है। अब्दुल्ला नहीं, एक अजीम सिपा सालार के साहबजादे। अब्दुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम साहब। अच्छा सर, अब पहले तो हम बात कर रहे थे दाइश के हवाले से, जो आज वजीर आजम ने दावा किया है कि जी दाइश के 35 से 40 के दरमियान लोग हैं। फिर बात चली गई वजीर आजम के इस बयान पे कि जी अगर मैं टोट बटोट की बात मान लूँ तो शायद ज़िंदगी आसान हो जाए। तो मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप कहाँ से बात को शुरू करना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात यह है कि इस तरह से फिगर कोट नहीं किए जा सकते कि दाइश के 30-40 मेंबर हैं, उनको ये बात किसने बताई? बिल्कुल सही। और अगर ये 30-40 मेंबर उनको इल्म है तो अब्दुल्ला गुल, ये बात मैंने भी की है, लेकिन राणा साहब मेरी नहीं माने, चले आपने मना लिया। नहीं, मैं गुजारिश यही करूं कि देखें, दाइश जो है किसी के आप जहनों में जाके तो नहीं घुस सकते कि कोई दहशतगर्द पल रहा है पाकिस्तान में या गैर ममालिक में। दुनिया में आप देख लें, यूके के अंदर सिर्फ लंदन शहर में 10 लाख कैमरे लगे हैं। क्या वहां दहशतगर्दी को रोका जा सका? क्या अमेरिका में दहशतगर्दी को रोका जा सका? अभी ये 2 दिन पहले का वाकया जो कैपिटल हिल के अंदर पेश आया, क्या वहां लोगों को रोका जा सका? तो ये एक ऐसी फिनोमेना है जिसको आप लोगों के दिलों का हाल तो सिर्फ अल्लाह जानता है। इसलिए मेरे ख्याल में कि जो दाइश के हवाले से बात की, वो अभी मैं क्योंकि ये बात सुन रहा था कि जितना वो कम बोलें वजीर आजम साहब उतना अच्छा है। लेकिन मसला यह है कि जब आपके साथ कमजोर वज़रा हों और जिनकी कॉम्पिटेंस लेवल और जिनकी इंटेलिजेंस लेवल जो है वो बहुत ही मेरे ख्याल में एक लो सतह का हो, तो उसके ऊपर फिर वजीर आजम को आके फिर मामला को खुद देखना पड़ता है। ठीक, बिल्कुल ठीक। और यही PDM के हवाले से भी उनका नैरेटिव नजर आया, ऑपोजिशन के हवाले से नजर आया कि वजीर आजम साहब को खुद बोलना पड़ा। और मैं समझता हूं कि उनको सोचना चाहिए इस बात पे कि उनको अपने टीम जो है वो कॉम्पिटेंट रखनी चाहिए। अकबर बादशाह जो था वो कोई इतना अक्लमंद आदमी नहीं था, लेकिन उसने अपने 9 रतन जो थे वो अपने से जहानत में अव्वल दर्जे के जो बदरजा उत्तम थे उस टाइम पे उनको रखा था। बिल्कुल सही। और इसी वजह से एक तकरीबन वो निस्फ जो सदी थी उससे ज्यादा उसने हुकूमत की, ये उसकी राज था। जहां तक दूसरा इसके अंदर आपने दाइश का एक जिक्र किया और एक दूसरा आपने सॉरी क्या बात की थी, मैं टोट बटोट वजीर आजम ने आज कहा। अच्छा यहीं पे मैं एक चीज और इजाफा कर दूं, वजीर आजम ने आज एक बहुत अहम बात की। उन्होंने कहा कि जी मार्शल में तो फौज के खिलाफ बात होती है, अब तो डेमोक्रेटिक हुकूमत है, फिर अब फौज के खिलाफ बात क्यों हो रही है? देखें, फौज के हवाले से जो बात हो रही है वो मार्शल लॉ में होती है या डेमोक्रेसी में होती है, तो वजीर आजम साहब तो खुद फौज के ऊपर तनकीद करते रहे हैं और वो मेरे ख्याल में मार्शल लॉ के दौर नहीं थे, वो जमहूरी हुकूमतों के दौर ही थे। इसलिए आप तनकीद जब किसी और के ऊपर वो कहते हैं ना जी कि आपके पास जब कोई और जवाब नहीं रह गया तो फिर आपने जो है वो एक फौज है, पंचिंग बैग है, आप जब मर्जी चाहें उसके ऊपर जो है जितनी मर्जी आवाजें उछाल दें। देखिए, अफवाज पाकिस्तान हमारा एक ऐसा इदारा है जो हमारी
सिक्योरिटी का जिम्मेदार है, और वो अभी भी इस टाइम पे भी जब हम बात कर रहे हैं तो वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, और कोई ना कोई आदमी किसी जगह पे शहादत का रुतबे पे फायद हो रहा होगा। और ये मैं इससे इत्तफाक करता हूं कि अफवाज पाकिस्तान का किरदार जो है वो मिनिमम होना चाहिए सियासत में, बल्कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें अभी मौजूदा हालत में, तो टिड्डी दल आया तो फौज आई, अगर कोरोना आया तो फौज आई, अगर सैलाब आया, जलजला आया, तूफान आया तो फौज आई। बाकी इदारे जो हुकूमत पाकिस्तान के जो पैसे ले रहे हैं, जिनके सेक्रेटरीज हैं, जिनके इतने इतने फंड हैं, बजट हैं, और वो हुकूमत पाकिस्तान के पेरोल के ऊपर अयाशी कर रहे हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? तो ये बहुत सारे सवाल हैं, और इसका मतलब ये है कि मिस मैनेजमेंट है, अगर बैड गवर्नेंस है, अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव। लेकिन अब्दुल्ला साहब एक सेकंड यहाँ रुकिएगा। ये जब माजी की हुकूमतें थी तो उस दौर में भी जब इस तरह के क्राइसिस आते थे तो तब भी यही फौज होती थी, तब तो तनकीद नहीं होती थी इस बात पे। देखिए वही बात है ना, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब माजी के क्राइसिस आते थे इस टाइम पे, क्योंकि फौज के जो सियासत के आने के हवाले से जो उनका ये किरदार जो लोगों के अंदर एक परसेप्शन डेवलप कर दिया गया, लेकिन उस परसेप्शन के अंदर कहीं ना कहीं सच्चाई भी मौजूद है। वो सच्चाई ऐसे मौजूद है कि उसके अंदर एक बाकायदा पॉलिटिकल सेल बना हुआ है, और वो पॉलिटिकल सेल जो है वो 1976 में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने बाकायदा सरकारी हुक्मनामे से जो है, एक उनका सदारती हुक्मनामे से उसको बनाया था। वो जो भी उसकी वजूहात थी वो तो जाहिर है उस वक्त के जो वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने बनाया। लेकिन अब मसला ये है कि उसके बाद हुकूमतें आई, पीपल्स पार्टी की भी आई, मुस्लिम लीग की भी आई, इंटरिम हुकूमतें भी आई, तो उन्होंने क्यों नहीं इस पॉलिटिकल सेल को खत्म कर दिया? बिल्कुल ठीक ठीक। और आज हुकूमत को किसने रोका है कि वो पॉलिटिकल सेल को खत्म ना करे, कानून साजी करें? कानून साज असेंबली सब कुछ करती है, माजी में भी और आज भी, लेकिन कानून साजी नहीं करती। मुझे हैरानगी इस बात के ऊपर है। और वजीर आजम साहब के जहां बलूचिस्तान के हवाले से बात मैं जरूर करना चाहूंगा कि ठीक है उनको सिक्योरिटी कंसर्न थे, तो अब सिक्योरिटी कंसर्न खत्म हो गए। आज जो गए वो किस तरीके से गए, फिर उन्होंने अगर ये उसी वक्त चले जाते तो ये 6 दिन इतना तमाशा और इतना इदारों पे, हुकूमत के ऊपर और इंटरनेशनली हमें जो है वो तनकीद का निशाना ना बनना पड़ता। लेकिन अब्दुल्ला साहब जो उस वक्त माहौल था वहां पे मुजाहिरीन का, और जो वो नारेबाजी कर रहे थे कौमी इदारों के खिलाफ और विफाक के हवाले से, आप समझते कि इस माहौल में वजीर आजम को वहां पे उनके बीच में होना चाहिए था? देखें जिस तरीके से वजीर आजम साहब आज भी तो गवर्नर हाउस में मिले हैं ना, वहां जाके तो नहीं खड़े हुए, तो ये उस टाइम पे भी किया जा सकता था। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वजीर, ये रविश गलत है कि हम लाशें तब तदफीन करेंगे जब वजीर आजम साहब आएंगे, हम जो है वो तब का होगा, ये तो फिर ऐसे एक मतलब वो अजीब सी बात बन जाएगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वजीर आला बलूचिस्तान कहाँ थे, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान कहाँ थे, आईजी बलूचिस्तान कहाँ थे, दीगर जो इम्पोर्टेंट लोग थे, और खुद वजीर दाखिला, आपको याद होगा सरफराज बुख्ती साहब हर जगह आपको नजर आ जाया करते थे। अब वजीर दाखिला जो है वो किधर होते हैं, आखिर क्या वजूहात हैं, ये भी बातें सोचने वाली हैं। लेकिन दूसरी तरफ बजाय इसके कि एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ, एक दिल खराश वाकया हुआ जिसमें कोई मेरे ख्याल में दूसरी राय नहीं है, बिल्कुल ऐसे दिल खराश वाकये के ऊपर अफवाज पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करना, ये बातें बोलना, अपने ही मुल्क के मुहाफिजों के खिलाफ जो है हम जो है वो हर्जा सराई शुरू कर दें और उनके ऊपर इल्जाम लगा दें, एक ऐसा इल्जाम जिसका कोसों कोई उसके सच्चाई से ताल्लुक ना हो। आप 80,000 फौज, पाकिस्तान के 44 जो फीसद इलाका है बलूचिस्तान, उसके अंदर 80,000 फौज जो है वो मौजूद है, एक कोर फौज है टोटल। तो 80,000 फौज, अगर आप मुझे बताएं कि 10-10 किलोमीटर के ऊपर भी आप बंदा लगाएं तो आपका बलूचिस्तान कवर नहीं होगा। ये तो फिर अफवाज पाकिस्तान जो रोजाना शहादतें दे रही है, 7 आदमी जो है अभी एसटी के जो है वो शहीद हो गए, और बीएलए ने उसको जो है वो बकायदा दिखाया भी, वीडियोज उसकी आई, क्या उसके ऊपर किसी ने एहतजाज किया? क्या उन्होंने भी किया? क्या उन्होंने भी कहा कि वजीर आजम आएंगे तो हम उनकी तदफीन करेंगे? ये फिर बेचारे मतलब शहादतें भी पाते हैं, गालियां भी खाते हैं, मुल्क की खिदमत भी करते हैं, बहरहाल। लेकिन ये एक अजीब रविश बन गई है, माजी के अंदर ऐसा नहीं था। लेकिन अब एक बाकायदा सोचे समझे प्लान के जरिए जो टारगेट है वो अफवाज पाकिस्तान है, क्योंकि उनको पता है कि हमने
ڈی نیوکلیئرائز اگر پاکستان کو کرنا ہے تو اس کے لیے ڈی ملٹرائزیشن ہوگی. بہت شکریہ. ڈی ملٹرائزیشن کے لیے جو ہے وہ ڈی اسلامائزیشن ہوگی. بالکل ٹھیک. اور ڈی اسلامائزیشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو چائنا کے ساتھ اپنے آپ کو ڈی لنک کیا جائے تاکہ پاکستان ایک جو نیوکلیئر طاقت ہو کے، ایک فوجی طاقت ہو کے، اس کو کہیں ایک معاشی طاقت جو ہے وہ نہ بن جائے، کیونکہ پھر تو پاکستان آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا. یہ ہے بنیاد. بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. پروفیسر صاحب، عبداللہ صاحب نے تو جو کچھ 2-3 اور ڈائمنشن جو ہیں وہ کھول دی کہ، لیکن میرا سوال تو پھر اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ جب ہمارے فوجی بھائیوں کے لیے جو اس وطن کی حفاظت کے لیے اب بھی اس وقت بھی جب آپ اور میں اس گرم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں تو وہ سنگلاخ پہاڑوں پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، وہ برف پوش پہاڑوں پہ بھی کھڑے ہیں، وہ میدانی علاقوں میں بھی کھڑے ہیں، اور وہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے ہمارے امن کے کو یقینی بناتے ہیں. تو پھر کیوں اس طرح ہوتا ہے؟ ایک پاکستان میں رہ کے، ایک آزاد مملکت میں رہ کے آپ شہری پاکستان کے ہیں اور آپ پھر اس طرح کی نعرے بازی اداروں کے لیے کرتے. تو اس ماحول میں کیسے یہ افورڈ کر سکتا ہوں کہ میرا وزیر اعظم جا کے کھڑا ہو جائے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کے وزیر اعظم کو کھڑا ہونا ہے کیونکہ وہ وزیر اعظم ہے، اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اسلام بھی یہ کہتا ہے، جمہوریت بھی یہ کہتی ہے دکھ درد میں عوام کے ساتھ ہونا ہے. عبداللہ نے بات بھی کر دی، آپ کو بھی پتہ ہے، جہاں وہ ملے وہ ایک مختصر سا جواب. دوسری بات یہ ہے کہ اسحاق رانا مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ جو میرے بھائی شہید ہوتے ہیں، یہ جو فوجی ہیں، یہ جو سرحدوں پہ ہیں، جو اپنے لاشوں سے ہماری سرحدوں کو ڈھانپ کے ہمیں تحفظ اور ہماری حفاظت فرماتے ہیں، ان کے خلاف کون ہے؟ بلاول ہے؟ ناٹ ایٹ آل. مریم ہے؟ ناٹ ایٹ آل. نواز شریف؟ ناٹ ایٹ آل. مولانا فضل الرحمان بھی نہیں. پورے پی ڈی ایم سے بھی کوئی نہیں ہے. لیکن آپ پلیز یار ان سے بھی پوچھئے جو وجہ جو ہے ناراضی یا اس جو ہم ہزیمت اٹھاتے ہیں اس کی وجہ بنتی ہے، یہ پلاننگ کرتے ہیں. شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ذرا ان سے بھی پوچھتے نا کہ بھئی شوکت صاحب ذرا بتائیے کہ کیا وجہ ہے یہ پی ڈی ایم اور یہ ناراض کیوں ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بھائی، جب وہ تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ملک کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں؟ رانا صاحب، آپ کو نہیں، آپ کا ماشاءاللہ بڑا تجربہ ہے اور بڑا ایکسپیرینس ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ سنجیاں ہو جائیں گلیاں وچ مرزا یار پوچھے، اور ہم لوٹیں، کرپشن کریں، ٹیٹیاں لگائیں، کٹے والا، بھینس والا، مجھ والا کریں، ملک کو اربوں روپے کا ٹکا لگا کر 32,000 ارب ڈالر کا مقروض کر دیا، ہر پیدا ہونے والے سے 1.5 لاکھ کا مقروض کر دیا، تمام ادارے تباہ و برباد کر دیے، اور خود امیر سے کبیر ہو گئے اور دنیا کے ہر کونے میں جائیدادیں بنا لی. اب ان کا موقف یہ ہے کہ فوج عمران خان کو نکالے، ہمیں لے کر آئے، اور ہم پھر 5 سال لوٹ مار کریں، ہمیں پوچھے نا. ٹھیک ہے، آپ میں نعیم مسعود صاحب کو بھی ذرا کہہ رہا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا اپنا حصہ ڈال دیں. وہ آپ نے جو ہے وہ ایک بالکل کلیئر ایک بات کر دی کہ جی وہ اس لیے خلاف ہے. کیوں نعیم صاحب یہی وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ شوکت بسرا بڑے، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، جب پیپلز پارٹی میں تھے تب بھی کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہوں، اور مجھے ان کا جوش خطابت نہیں بولتا. جو پیپلز پارٹی کی گولڈن جوبلی جو سیمینار بلاول ہاؤس میں جو کلچر شو ہوا تھا، بڑی دھواں دار انہوں نے تقریر کی تھی. تو اب یہ مسلمان ہو گئے نعیم مسعود کو ساتھ نہیں، لیکن چلیں مطلب دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ ٹپیکل پی ٹی آنا جواب ہے کہ جی جناب یہ ہو گیا وہ. اور بھائی بات یہ ہو رہی ہے میرے پیارے بھائی شوکت بسرا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہر پارٹی کو توفیق دے کے آپ کو ٹکٹ بھی دے، کہ لوگ آخر فوج پہ تنقید کیوں کرتے ہیں. میں نے تو نہیں کچھ کھایا، میں نے تو نہیں کچھ پیا، لیکن میں بھی کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ، میں ہر اس پارٹی کے ساتھ ہوں. آج لیکن جو اسٹیبلشمنٹ، لیکن سن لیں میری بات، ہر اسٹیبلشمنٹ کا مطلب جرنیل ہی نہیں ہے، یا ہر اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب کرپٹ نہیں ہے. بسرا صاحب کی طرف جانا کیونکہ ان کو بھی ان کے بات کرنے کا موقع ملے. میں تو سننے آیا تھا بسرا صاحب کو، میں صرف یہ بات کہہ کے بسرا صاحب کی طرف جاتا ہوں کہ خود جو لوگ ان کی گود میں پل کے جوان ہوئے ہیں، آج اگر ان کے منہ میں حلوہ نہیں جا رہا تو وہ انگور کھٹے والی بات کریں. بس صاحب وزیر اعظم کو تھوڑا لیٹ نہیں ہو گئے جانے میں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ٹائم پہ گئے؟ رانا صاحب، آپ کے ساتھ کون سے دوست بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی؟ نعیم مسعود صاحب بیٹھے ہیں جنگ کے کالم نگار. سے کوئی تعلق نہیں جی. اچھا، میرا جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں سب کو سلام دیں. گزارش یہ ہے کہ ان کو میری بات پتہ نہیں کیوں بری لگی. اگر میں پیپلز پارٹی میں بھی تھا
تو میں آج بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ بددیانت کرپٹ آدمی جو ہے وہ معاشرے پہ کلنک کا ٹیکا ہے. نہیں، میرا شوکت بسر صاحب یہ ہے کہ رانا صاحب نے بڑا اہم سوال کیا، اس کے جواب پہ رہا. بسر صاحب کی بات سن لینا، میرا خیال ہے بسر صاحب. جی بسر صاحب. اس کے آرہا مجھے ذرا سے بات مکمل کریں. نہیں آپ بات کیجئے، کریں. میں صرف یہ کرنے لگا ہوں کہ پاکستان کا جو بیڑا غرق ہوا ہے یہی ہوا ہے کہ اگر کوئی کرپٹ ہے، کوئی بددیانت ہے، جتنا امیر ہے، ہم کہتے ہیں مائی باپ السلام علیکم. پیپلز پارٹی میں نے ورک کیا ہے، انڈاؤٹڈلی مجھے اس نے نام دیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں کسی کا زر خرید غلام ہوں. اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو میں کہوں گی آمین، آپ جو مرضی کرتے رہیں. بہت حد کوشش کی ہم لوگوں نے پارٹی کے اندر رہ کے معاملات کو ٹھیک کرنے کی. جب چیزیں نہیں ہم وہاں پر کر سکے تو میں نے اپنا آزاد الیکشن لڑا، میں نے 60,000 ووٹ لیا تھا. اس کے بعد بھی میں نے جا کے بعد میں پی ٹی جوائن، میں نے کسی عہدے کے لیے، کسی ٹکٹ کے لیے، کسی پوزیشن کے لیے پارٹی نہیں بدلی. ٹھیک، نہیں سر وہ ادھر آئے بات پہ کہ دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ ہمارے شہید ہیں، ان کے بچوں کو صبر دے. بہت بڑا سانحہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ایک سیریز ہے ان واقعات کی کہ کس طرح چن کے ایک فرقہ کے لوگوں کو وہاں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس طرح فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے. ہماری حکومت کے دوران یہ پہلا واقعہ ہوا ہے. اس سے پہلے اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو بہت سارے واقعات ہوئے. پرائم منسٹر کا موقف صرف یہ تھا، اس میں ہرگز یہ بات نہیں تھی. لیکن پہلے ہمارے انٹیریئر منسٹر گئے، وفد گیا، تمام مطالبات مان لیے گئے، چیف منسٹر وہاں تھے. یہ اب ایک نامناسب بات ہے کہ آپ پرائم منسٹر کو اس دھرنے کے اندر لے جائیں. پرائم منسٹر از اے پرائم منسٹر. کل کوئی دوسرا بھی پرائم منسٹر ہو، ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ یا اگر وہاں کھڑا ہو. ہاں انہوں نے کہا کہ آپ لاشوں کو دفنائیں، مطالبات مان چکے، فوری طور پر وہاں چلے گئے. لیکن میرے خیال میں اس بحث کو چھوڑ کے ہمیں اصل بات جو ہے، ہمیں یہ جو ایک سوچی سمجھی سازش کتابیں بلوچستان کو خاص طور پہ اس کے امن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. وہ جو موزی جو دہشت گرد ہے وہ کہتا ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر ہم نے بلوچستان کو توڑنا ہے. ہمیں سب کو کم از کم نیشنل کاز پہ وہاں پہ اکٹھے ہونا چاہیے تھا. بدقسمتی سے ہمارے جو لوگ وہاں پر گئے انہیں جلتی پہ تیل ڈالا. ماڈل ٹاؤن میں 16 لوگ قتل ہوئے، گھر وہاں پہ ان کا اپنا ہے. 100 لوگوں کو گولیاں ماری، وہاں تو کوئی نہیں گیا. وہاں تو حاملہ بچی کے پیٹوں میں گولیاں ماری گئی. اچھا وہیں بھی آپ دیکھ لیں جہاں پر 10 شہید ہوئے ہیں، اس سے پہلے نون لیگ کے دور میں، مشرف کے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں کیوں نہیں گئے تھے بلاول صاحب اور جا کر مریم بی بی اسی طرح وہاں پر مگرمچھ کے آنسو بہاتے جاؤ، اس طرح بہائے. تو میرا خیال میں ہمیں کم از کم نیشنل کاز پہ لاشوں پہ کھڑے ہو کر سیاست نہیں کرنی. بہت شکریہ شوکت بسر صاحب. آخری بات کہ ہمیں لاشوں پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے، اس کی تو کوئی بھی اجازت نہیں دیتا، لیکن اگر زندہ لاشیں مردہ لاشوں کو نہ سمجھیں، وہ چاہے کسی بھی پارٹی کی، وہ نئی مسعودی کیوں نہ ہو، تو پھر لاشوں پہ سیاست نہیں ہوگی. تو رانا صاحب کیا ہوگا؟ ہم تو سیاست کب کرتے ہیں یا اپنی لاشوں پہ یا دوسروں کی لاشوں پہ. لیکن میں ایک بات کہوں گا، جن کی لاشیں ہوتی ہیں پتہ ان کو ہوتا ہے، ان کے ذہن میں اس وقت یہ نہیں ہوتا کہ کون وزیر اعظم ہے اور کہاں سیکورٹی ہے اور کہاں نہیں ہے. تو لاشوں کا بھی احترام بالکل اور لاشوں کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کا بھی احترام بہت ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن جاتے جاتے ایک ٹریبیوٹ دینا ہے ایک ایسے آدمی کو جو اب ہم میں نہیں، وہ پچھلے ہفتے میرے ساتھ میرے پروگرام میں تھے اور میرے سے کافی دیر گفتگو کرتے رہے تھے. رؤف طاہر صاحب چلے گئے، اچانک چلے گئے اور بہت جلد چلے گئے اور اپنے پیچھے یادوں کا ایک بڑا طویل سلسلہ چھوڑ گئے. اتنے خوبصورت لوگ اب پتہ نہیں کیوں اس معاشرے سے اٹھتے جا رہے ہیں. یہ تو برکتوں کے اور رحمتوں کے نشان تھے جو اس معاشرے کی کثافت کو ختم کرتے تھے. سادگی میں، شرافت میں انہوں نے اپنی پوری زندگی ایک اتنے بڑے بڑے مقامات پہ رہے، اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ رہے رؤف طاہر صاحب، لیکن انہوں نے کبھی اس کا کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا. اور جب جہاں سے بھی وہ اٹھے انہوں نے ہاتھ جھاڑ کے صاف کر کے صاف ہاتھوں سے آگے. رؤف طاہر صاحب، میں اور میرے جیسے بہت سارے لوگ جو آپ کو پڑھتے تھے، جو آپ سے ملتے تھے، جو آپ سے سیکھتے تھے، ہم آپ کو بہت مس کر رہے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے اعلیٰ درجات میں مقام عطا فرمائے، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو. آج کا پروگرام آپ کے نام ختم کرتا ہوں. السلام علیکم.